बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। नाजरीन, आज का व्लॉग हसास भी है और तकलीफ दे भी। नाजरीन, मैं उस्मान मिर्ज़ा की फर्द जुर्म पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। उसने क्या किया, वीडियोस वायरल हुई, सब ने देख लिया। मैं ज़रा कुछ मुख्तलिफ एंगल से इस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें याद है 2014-15 में कसूर में एक स्कैंडल मंजरेआम पे आया, जिसमें बच्चों के साथ ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल भी किया गया। 300 से जायद बच्चों का इसमें नाम आया और 400 से जायद वीडियोस बनाने का इंकशाफ हुआ। और मुबैना तौर पर ये वीडियोस सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए भी बनाई जाती थी, तो इनका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी था। और ख़बरों से हमें ये भी पता चला कि वो मकामी मार्केट में यानी मकामी इलाके में भी वीडियोस जो हैं वो उनकी कापीज़ बना के फ़रोख्त की जा रही थी। और इस केस में मुबैना तौर पर एक MPA उस वक़्त के मलक अहमद सईद का नाम भी आया, जिनका का ताल्लुक नून लीग से था। मैं यहाँ पे किसी सियासी जमात को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये हमारा मुश्तरका दर्द है, मुश्तरका तकलीफ है और इसके साथ यकजान हो के ही निपटा जा सकता है। लेकिन हकायक भी सामने लाना ज़रूरी है। जब वो वीडियोस और वो स्कैंडल मंजरेआम पर आया तो उस वक़्त के वज़ीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह ने इसे यकसर झुठला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ये तो ज़मीन का तनाज़ा है जिसमें दो ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ब्लैकमेलिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और ये मामला ऐसा है नहीं जैसा कि नज़र आ रहा है। तो उस वक़्त अफसोसनाक अमर ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने इसको संजीदा नहीं लिया। शायद उसकी वजह उनके MPA की तरफ उंगलियां उठना थी, या MPA के अलावा ये जुर्म करने वाले लोग इतने मजबूत थे, उनके पीछे नादीदा कुव्वतें इतनी ताकतवर थीं कि इसको गोल मोल करना ही मुनासिब समझा गया। हालांकि अवाम ने सड़कों पे आके एहतजाज किया, मुतासरीन के इंटरव्यूज तक जो हैं वो हमने देखे कि जिनके साथ ये सारे घिनौने खेल होते रहे, लेकिन उन सब चीज़ों को झुटला के ये कहा गया कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। 2014-15 और अब 2021 तकरीबन 7 साल गुजर गए हैं। उस केस में सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है और वो 2 लोग भी मेरा ख्याल है मोरे थे। रमा साल जनवरी में कसूर से ही एक और स्कैंडल मंजरेआम पर आया, जिसमें एक जाली नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अहमद उर्फ पप्पू नलका के खिलाफ तालबात को हरासा करने, छेड़छाड़ और जिनसी इस्तेहसाल के साथ साथ वीडियो बनाने के इल्जाम थे। बागी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद उर्फ पप्पू नलका पिछले 20 साल से कत्ल, नाजायज कब्जों, जिनसी ज्यादती और गुंडागर्दी जैसे जराइम में शामिल था और मुबैना तौर पर उसको अफजल खोखर की पुश्तपनाही हासिल है। जब यह स्कैंडल मंजरेआम पर आया तो पता चला कि अहमद उर्फ पप्पू नलका, जिसका नाम ही गुंडों जैसा है, तालीम के शोबे से वाबस्ता लोग ऐसे नाम नहीं रखते, उस पप्पू नलका ने मुबैना तौर पर 100 से ज्यादा तालबात के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया, उनकी वीडियोस भी बनाई। उनमें से सिर्फ 2 तालबात सामने आई और उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए और मुकदमा दर्ज होने के बाद पप्पू नलका को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इतने बड़े स्केल के ऊपर एक अकेला आदमी ऐसे काम कर सकता है? यकीनन नहीं। उसको ताकतवर लोगों की पुश्तपनाही हासिल होगी। अब मसला ये है कि इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो फिर उनको बस बलि का बकरा बनाया जाता है। वो जितने मर्जी इंकशाफात कर लें, वो जो कुछ मर्जी कह लें,
ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عزیر بلوچ کا کیس ہمارے سامنے ہے، اس نے پیپل پارٹی کی قیادت کے اوپر کیسے کیسے الزامات نہیں لگائے۔ اب عزیر بلوچ بھی جیل سے باہر ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکے جن کے کہ اس نے نام لیے تھے۔ جنسی زیادتی، ویڈیو بنانا، جنسی استحصال، جنسی طور پر ہراساں کرنا، ان سارے جرائم میں دیکھا جائے تو مجرموں کو کوئی خاطر خواہ سزا نہیں ہوئی۔ ایک زینب کیس کو نکال دیں تو کسی اور کیس میں کسی کو بھی ایسی کوئی قابل ذکر سزا نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے معاشرے میں اس چیز کا خوف بیٹھتا کہ جرم نہ کیا جائے۔ جرم سے روکنے کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں، تربیت اور خوف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں افراد کی تربیت ایسے کی جائے اور انہیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ جرم نہ کریں۔ اور دوسرا، قانون کی گرفت، قانون کا خوف، ریاست کا خوف، یہ بھی معاشرے کے افراد کو جرم کرنے سے روکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم بحیثیت والدین، بحیثیت اساتذہ، بحیثیت ریاست نہ تو بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہے کہ اگر ہم کو جرم کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ کل ہی میری نظر سے ایک خبر گزری کہ خیبر پختونخوا میں جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں کی سزا میں اضافے کا قانون لایا جا رہا ہے، یعنی کہ سزائیں سخت کی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ سخت سزائیں صرف انسان کو جرم کرنے سے روکتی ہیں؟ تو میرے خیال میں جواب نہ میں ہے۔ صرف سخت سزاؤں کا اعلان کر دینا، قانون بنا دینا، وہ مجرموں کو جرم کرنے سے نہیں روکتا۔ سزا کا نفاذ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو مجرم کو جرم کرنے سے روکتا ہے۔ مغربی ممالک، یورپ، برطانیہ میں سزائیں زیادہ سخت نہیں ہیں، ڈیتھ پینلٹی تو یہاں ہے ہی نہیں، سزائے موت نہیں دی جاتی، کچھ سال قید، جرمانے، اس طرح کی سزائیں ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ جرم کی شرح کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاص سزائیں تھوڑی ہیں لیکن ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ جس پر جرم ثابت ہو جائے اس شخص کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جرم کرنے سے باز رہتے ہیں اور 100 مرتبہ سوچتے ہیں کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے کہ اگر ہم ایسا کوئی جرم کریں گے تو پھر ہمیں سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ پاکستان میں قوانین ہیں، ہر جرم کی سزا بھی متعین ہے، لیکن کیا وہ سزا ملتی ہے؟ اکثر لوگ تو قانون کے شکنجے سے نکل جاتے ہیں۔ جب سزا ہی نہیں ملے گی تو کسی کو پھر ڈر بھی نہیں ہوگا۔ عثمان مرزا کی مثال لے لیں، اس طرح کے اور بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ ویڈیوز بنا کے جرم کرتے ہیں، انہیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جائے گی، پولیس کے پاس جائے گی، ریاستی اداروں کے پاس جائے گی تو ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں سزا ملے گی۔ یہ خوف ہی ان کے دل سے نکل گیا ہے، انہیں پتہ ہے ہونا ہمارا کچھ نہیں۔ پولیس اتنی بدنام ہے کہ پہلے مرحلے پہ تو پولیس کے ساز ہی ساز باز کر کے مجرم نکل جاتے ہیں، اور اگر کہیں پولیس خود سے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یا عوامی دباؤ میں یا سیاسی دباؤ میں کسی طرح بھی کیس بنا کے عدالت کو بھجوا دے تو پھر ایسے لوگ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں۔ رہا نہ بھی ہوں تو ضمانتوں پہ اپنے گھر بیٹھتے ہیں، کیس پھر ایک عرصہ دراز تک چلتا ہے، متاثرین پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کئی صورتوں میں تو ان کو جانی، مالی، معاشرتی نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ وہ خود ہی تھک ہار کے کیس واپس لے لیں، دعوے سے مکر جائیں، کیس کی پیروی نہ کریں، اور پھر انصاف اتنا مہنگا ہے کہ وکیلوں کے پاس جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی اسی میں لگ جائے گی، اور پھر بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انصاف ملے گا۔
اس لیے لوگ پھر عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنانے، قرار واقعی سزا دینے اور عبرت کا نشان بنانے کے مطالبے بھی ہوتے ہیں اور دعوے بھی، جیسا کہ اس کیس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ مجرموں سے سختی سے نمٹا جائے۔ میڈیا بھی کچھ دن خوب واویلا مچاتا ہے۔ کارپوریٹ میڈیا کا مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے ایشوز نان ایشوز اور نان ایشوز ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جب درمیان میں کوئی ایسی خبر آ جائے یا ایسا کوئی دردناک واقعہ ہو جائے تو مجبوراً انہیں اس کو کور کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دن تو وہ بڑے خبریں بھی چلاتے ہیں، ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں اور حکومت سے مطالبے بھی ہوتے ہیں کہ قرار واقعی سزا دیں، عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کرے۔ لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہی گھسے پیٹے سیاسی ٹاک شوز، ٹی آر پی کے رولے اور کارپوریٹ میڈیا کی مجبوریاں، نہ تو ان کیسوں کی پیروی کی جاتی ہے، نہ ان مقدمات کے اوپر زیادہ سر کھپایا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو یہ ٹی آر پی دیتے ہیں، نہ ہی یہ اینکرز کو اور میڈیا ہاؤسز کو عوام کے سامنے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ کیسز ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ پولیس بھی کچھ دن سار کھپاتی ہے جب تک کہ دعا ہوتا ہے، سیاسی ہو یا عوامی، اس کے بعد پھر وہ بھی اپنے باقی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب بھی لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہوگا۔ عثمان مرزا کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کو واقعی ٹیسٹ کیس بنائے۔ تحریک انصاف اب تک کسی بھی معاملے میں عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، وہ سانہ ماڈل ٹاؤن ہو، سانہ رحیمی ارخان ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ قانون نظر نہیں آتا، ریاست نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، کچھ داخلہ پالیسی کی طرف بھی توجہ دیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کیس آپ کے اگلے الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے، اس پہ کام کریں۔ اسی طرح عثمان مرزا اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو سامنے لائیں۔ صرف گلو بٹ کی طرح عثمان مرزا کو اور عمران علی جیسے لوگوں کو قربانی کا اور بلی کا بکرا بنا کے آنکھیں بند نہ کی جائیں۔ اگر واقعی عمران علی نے ہی سب کچھ کیا ہوتا تو اس کے بعد قصور سے یہ بار بار سکینڈل سامنے نہ آتے، اسی علاقے میں وہی کام پھر ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اصل مجرموں کو سزا نہیں ہوئی اور قرار واقعی سزا نہیں ہوئی، جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وقت ہے سوچنے کا کہ ہم بحیثیت قوم ان معاملات کو سنجیدہ لیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور بحیثیت ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے کیسز کے اوپر سخت ایکشن لے، ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو کہ اس میں ملوث ہوں۔ صرف چند لوگوں کو بلی کا بکرا بنا کے کچھ دن ہاں ہاں اور واویلا مچا کے لوگوں کی نظروں میں دھول نہ جھونکی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو کئی عثمان مرزا بھی پیدا ہوں گے، عمران علی بھی، گلو بٹ بھی۔ نہ عزیر بلوچ کا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ گلو بٹ کا، اور نہ ہی عثمان مرزا کا۔ عمران علی پتہ نہیں کیسے شکنجے میں آ گیا، شاید عوامی دباؤ کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ بچی بیچاری زینب بہت چھوٹی تھی۔ پولیس کو، عدالتوں کو، حکومت کو اور ریاست کو چاہیے کہ کسی ایک کیس کو تو ٹیسٹ کیس بنائیں، کسی ایک جرم سے تو مکمل طور پہ پردہ اٹھائیں۔ عثمان مرزا کیس کو ہی ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیں۔ صرف وہ ویڈیوز بنا کے اپنے لیے تو نہیں رکھتا ہوگا نا، اس کا پورا گینگ ہے، اور اس گینگ کو یقیناً سیاسی اور قانونی حمایت حاصل ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایس ایچ او کے علاقے میں کوئی جرم ہو رہا اور اس کو پتہ نہ ہو۔ نظریں اسی وقت بند کی جاتی ہیں جب جیبیں بھری جائیں، پولیس کو بھی لایا جائے اس میں۔
کہ اتنے عرصے سے ایک بندہ ایسی گھناؤنی حرکتیں کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پولیس کو پتہ نہ ہو؟ اور ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے جو پولیس کے اوپر دباؤ ڈال کے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پولیس ان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتی۔ تو اس پورے گینگ کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ایک خالی عثمان مرزا، وہ تو مورا ہے، مورے کو بلی کا بکرا بنا بھی دیں گے، جرم نہیں رکے گا۔ خدارا کسی ایک کیس کو تو سیریس لیں، کسی ایک معاملے کو تو سنجیدہ لے لیں اور اس کے اوپر ایکشن کریں۔ امید ہے کہ پولیس کم از کم اس معاملے میں اور عدالتیں اس معاملے میں اپنا صحیح کردار ادا کریں گی۔ ریاست اپنی رٹ دکھائے گی کہ ریاست موجود ہے، ریاست کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم سمجھ آئیں گے کہ عمران خان صاحب صرف گفتار کے غازی ہیں، جب کچھ کر گزرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔